अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मक्का में है जी तीसरा दिन। और हम जा रहे हैं ज़ियारात के लिए। ज़ियारात पे जाने के लिए आप सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाएं कुबरी के पास। कुबरी यहाँ पर कहते हैं पुल को। ये कबूतर चौक से थोड़ी ही दूर है। एक ब्रिज नजर आएगा, उसके नीचे आप खड़े हो जाएं। यहाँ पर बीसियों बसें खड़ी होंगी। ये आपसे लेंगी 10 रियाल और आपको ज़ियारात करवाएंगी। ये मुख्तलिफ रूटों पे जाती हैं। छोटे रूट पे 10 रियाल, बड़े रूट पे 20 रियाल। तो इनमें आप बैठ जाएं और ज़ियारत करें। एक दिन एक रूट पे चले जाएं, दूसरे दिन दूसरे रूट पे, और तीसरे दिन तीसरे रूट पे चले जाएं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। 10 रियाल मतलब पाकिस्तानी को 700-800 रुपये बनता है। तो चलिए, अब आपको लेके चलते हैं ज़ियारत पे। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ये सारे मक्का के चारों तरफ संगलाख पहाड़ है, बिल्कुल सूखी चट्टाने हैं। और ये सारा पहाड़ी इलाका है। तो जहां भी आप उतरेंगे, आपको पानी की तलब होगी। 2-3 पानी की बोतलें अपने साथ जरूर रख लें। तो ये हम पहली ज़ियारत पे पहुंच गए हैं। चलें आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये जनाब आ रहे हैं, शोर की तरफ हम लोग आ गए हैं। पेट्रोल पंप पे रुकी है गाड़ी। पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी है। अब हम इनके साथ जा रहे हैं। ये हम ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। ये बस हमें लेके आई है यहाँ पे। यहाँ पर लोग ग्रुप की शक्ल में आए हैं, वीडियो में दिखाने लगे। अरे सबसे पीछे है। क्या वाला बंदा यार। जब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी, मेरी बात आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में बहुत आराम से जबल सोर गारे सोर पे पहुंचे। आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद उस टाइम को अपने दिलों में महसूस करना कि अल्लाह के नबी और उनके सहाबा इस गार तक कैसे पहुंचे। जिस जगह पे इस टाइम आप खड़े हैं, जबल सोर गारे सोर का जो पहाड़ है वो यहाँ तक है। फकत पहाड़ों को काट काट के हर चीज बनाई गई। पहाड़ों को काटा गया, पेट्रोल पंप बना दिए गए। पहाड़ों को काटा गया, ये सड़कें बना दी गई। ये जो सड़कें बनी हैं, ये पहाड़ों को काट काट के बनाई गई। आप बहुत से वो सुरंगों से गुजरे होंगे जो पहाड़ों को काट काट के रात से बनाए गए। वो भी हर चीज पहाड़ों में। अब गार का दीदार करना है, मेरी तरफ नहीं देखना, बिल्कुल आपके सामने। आपको पहाड़ नजर आ रहा है? जरा मिलकर बोले, 50 लोग हैं, मिलकर जरा बोले, थके तो नहीं है? जब आप मेरे साथ बोलेंगे ना तो मेरा ज़ौक़ बढ़ता है। तो इंशाल्लाह ज़ियारत जो है आपको पता चलेगा कि आज ज़ियारत बिल्कुल आपके सामने। आपको बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, उसी पहाड़ के बिल्कुल अखीर में उल्टे हाथ एक बड़ा पत्थर बिल्कुल अखीर में। बिल्कुल पहाड़ के अखीर में उल्टे हाथ एक बड़ा सा पत्थर, उसी बड़े से पत्थर के बिल्कुल साथ एक छोटा सा पत्थर। दोनों पत्थरों के दरमियान में एक रास्ता आ रहा है जी, सबको नजर। वो जो सीधे हाथ वाला छोटा पत्थर है, उसी पत्थर के बिल्कुल नीचे वो गार है जिसे जबल सोर गारे सोर का जबल सोर गारे सोर। एक ही रास्ता ये जा रहा है सड़क। ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, ये कुछ सीढ़ियाँ वगैरह कोई भी चीज नहीं है। ये फकत पहाड़ को काटा गया, ये आपको नजर आ रहा है। एक दीवार बना दी गई है ताकि पहाड़ इधर को ना आए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप बना। आज हमने करनी है मक्का की ज़ियारत। ज़ियारत का मतलब क्या है? ज़ियारत का मतलब ये है किसी चीज का दीदार करना, किसी चीज को देखना। अगर किसी ने ऊपर जाना हुआ, ये 2 पहाड़, पहला जबल सोर गारे सोर, और लास्ट में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जबल नूर गारे हिरा।
جہاں پہ قرآن کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. 5 آیتیں قرآن کی وہاں پہ نازل ہوئی. انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کو جب نور غار ہیرا کا بھی دیدار کروایا جائے گا. اگر کسی نے اس پہاڑوں کے اوپر جانا ہوا, صبح فجر کی نماز ادا کرنی ہے, اپنے ہوٹل سے اپنے مقام سے ایک پرائیویٹ ٹیکسی لینی ہے, ایک ہینڈ کیری لینا, جیسے یہ حاج صاحب نے لکھا, ایک ہینڈ کیری لینا, اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھنی, پاؤں میں شوز پہننے, کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی چیز اوپر نہیں لے کے جا رہی, نہ تو کاریں جا رہی ہیں, نہ بسیں جا رہی ہیں, نہ چیئر لفٹ جا رہی ہے. آپ نے خود بخود پہاڑوں کے بیچوں بیچ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچنا. آج کے ٹائم میں 4 سے 4.5 گھنٹے اوپر جانے نیچے آنے کے لوگ, بقایا ہر بندے کی اپنی ہمت ہے. لوگ 2 گھنٹوں میں بھی اوپر جا کے نیچے آ جاتے ہیں, ہر بندے کی اپنی ہمت ہے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد اس ٹائم کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا, اور اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں اس غار پہ گزاری ہیں. جس ہماری ماں کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا تھا, جس ہمارے باپ کے پاس. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, یہ بنگالی آئے ہیں اور ان کا ٹور دیکھ لیں, سارے اکٹھے ہیں, ایک طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے منظم لائن میں. اور ہمارے پاکستانی حضرات یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہاں آ کے تو کچھ خیال کرنا چاہیے, لیکن ہم لوگ یہاں پہ بھی کوئی خیال نہیں کرتے. پاکستانی ہر جگہ پہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہمارا. یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ پتھریلے اور خشک پہاڑ ہیں. یہ جو ہرے آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے بعد میں لگائے ہوئے ہیں. نیچرل یہاں پر بالکل کچھ نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ہر طرف چٹانیں ہی چٹانیں ہیں, اور یہ کافی اونچے اونچے پہاڑ ہیں. ان کو کاٹ کاٹ کے راستے بنائے گئے ہیں, اور کاٹ کاٹ کے آبادیاں بھی. اور یہ سامنے دیکھیں ٹرینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں, مسلسل کاٹ رہی ہیں. یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں, یہ جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں قریب قریب درخت ہیں, باقی کہیں نہیں ہے. یہاں پر یہ اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنی پرسکون جگہ ہے یہ, کہ آپ یہاں آ کے سب کچھ بھول جائیں گے. یہاں تک کہ آپ کا بلڈ پریشر, شوگر, کوئی سی چیز کا بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر پیدل بہت چلنا پڑتا ہے, بہت ہی زیادہ. تو آپ لوگ بہت راحت محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہاں الحمدللہ ابھی آپ نے جبل سور غار سور کا دیدار کیا, اور اللہ کے آگے بہت سی دعائیں کی. اللہ پاک کی ذات آپ سب کی دعائیں اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں, اور آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبھی ذرا مل کے ایک بار اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. ایشبان جبل سور غار سور, جہاں پہ نبیوں کے سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں کیا ہوا. جب اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اس غار تک پہنچے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے اس غار پہ میں تشریف لے جاؤں, تاکہ اگر کوئی بھی مضر چیز تنگ کرے تو وہ پہلے مجھے کرے, میرے پیارے آقا. اب اللہ کے نبی اس غار کے باہر تشریف فرما ہے, تو آپ اس غار میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس غار میں بہت سی مٹی ہے اور بہت سے سوراخ ہیں. حدیث میں آتا کہ آپ نے اپنی تہمت کو پھاڑا, پہلے اس غار کی صفائی کرنا شروع کر دیا, پھر اسی تہمت کو پھاڑ پھاڑ کے ان سبھی سوراخوں کو بند کیا, تاکہ کسی بھی سوراخ سے کوئی بھی مضر چیز آ کے اللہ کے نبی کو تنگ نہ کر سکے. سبھی سوراخ بند ہو گئے, ایک سوراخ رہ گیا, اتنے میں کپڑا جو تھا وہ ختم ہو گیا. 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ رہ گیا, اتنے میں کپڑا جو ہے ختم ہو گیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ 2 سوراخ رہ گئے, جو کپڑا تھا وہ ختم ہو گیا. اب جو ایک سوراخ رہ گیا, اسی کے اوپر آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا دیا, تاکہ اس سوراخ سے بھی کوئی بھی چیز آ کے اللہ کے نبی کو تنگ نہ کر سکے. ایشبان آپس کی بات چیت جو ہے وہ ذرا بند کر دیں, توجہ صرف آپ کی چاہیے. اب اللہ کے نبی اس غار کے باہر تشریف فرما ہے, آپ نے ہر سوراخ بند کر دیا. جیسے ہی
ایک سراغ پہ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا، اتنے میں ہم سب کے پیارے نبی اس غار میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ ہمارے پیارے نبی کو اپنی گود میں سلا دیں۔ وہ کتنی عظیم گود ہے کہ جس گود میں اللہ کے نبی کا سر ہے اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا چہرے کا دیدار فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک سانپ جس نے بہت دیر پہلے اللہ کے آگے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پیارے اللہ مجھے اتنی دیر تک موت نہ دینا جب تک میں آپ کے آخری نبی کا دیدار نہ کروں۔ ہمارے پیارے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے تین راتیں نبی پاک کی خوشبو نہیں جاتے تھے۔ لوگ خوشبو کی فلم سے یہ حساب لگاتے تھے کہ یہاں سے نبی پاک کا گزر ہے۔ اس شام کو جیسے ہمارے پیارے نبی کی خوشبو آئی اس کے ملنے میں تڑپ زیادہ ہو، کیونکہ یہ عرصوں سے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں آپ کے آخری نبی کا دیدار نہ کروں۔ اب جیسے اس غار میں آنے کی کوشش کی ہر سراغ اس کو بند نظر آیا، ایک سراغ سے اس کو انسانی خون کی سمیل لانا شروع کر دی۔ اس نے اسی سراغ میں آنے کی کوشش کی، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک غائب ہوئی، اس نے اس کو غصے سے ڈنگ مارا اور واپس آ۔ ساری رات ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، جیسے اس نے اس غار میں آنے کی کوشش کی رات میں ایڑی مبارک غائب ہوئی، اس نے ڈنگ مارا اور واپس آ۔ صبح ہو گئی، ساری رات ایسے سلسلہ چلتا رہا، صبح ہوئی، آپ کی درد کے مارے ہوئے ساری رات ہلے جلے میں کہ اگر میں ہلا اللہ کے نبی کی نیند میں خلل ہوگی۔ صبح ہو گئی، درد حد سے بڑھ گئی، پھر بھی ہلے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سیدھا چہرہ محمد پہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی نیند سے بیدار ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق تو کیوں رو رہا؟ کیا تجھے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ کیا بیوی بچے یاد آ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی یاد آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز آپ کے اوپر قربان، میری مال جان بیوی بچے، لیکن کوئی مضر چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے، جس کی درد نہ برداشت ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی آ گئی دوسرے نمبر پہ، جس کا نام ہے جامعہ ام القری، عربی میں بھی لکھا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بالکل آپ کے دائیں ہاتھ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب جامعہ ام القری، ام القری کا مطلب یونیورسٹیوں کی ماں سب سے بڑی دوسرے نمبر پہ ہے۔ تمام ملکوں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین مولانا مفتی بنتے ہیں وہ یہیں سے تعلیم لے کے جاتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ اس کو مینج کر رہی ہے، میرٹ پہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا نام ہے جامعہ ام القری۔ یہ میدان عرفات کے راستے میں آتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری گاڑی میدان عرفات کے لیے روانہ ہے۔ اب نیند سے بیدار ہوئے، فرمایا کہ اے صدیق تو کیوں رو رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی مضر چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے صدیق اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹاؤ۔ آپ جیسے اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹاتے ہیں سانپ باہر آتا ہے، سانپ اللہ کے نبی کا دیدار کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو لگاتے ہیں، ان کا زہر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے صدیق اب بتا تیری کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساری زندگی میری ایڑی پہ کچھ ہوا ہے۔ اب دوسری طرف کفار مکہ جیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے صدار تک پہنچے، اللہ پاک کی ذات نے کفار مکہ کو اندھا کر دیا۔ ایک مکڑی جو خود بے جان تھی، یہ تین روایتیں وہ سنا رہا ہوں، جو سانپ نے ڈسا اور مکڑی نے جالا پھندرا اور کبوتری نے انڈے دے۔ اب اللہ پاک نے ایک مکڑی کو حکم دے دیا جو خود بے جان ہے، ہلکا سا ہاتھ رکھے کہانی ختم ہو سکتی۔ اس مکڑی کو حکم دے دیا کہ اے مکڑی جاؤ اس غار میں نبی پاک کا دیدار بھی کر لو اور اس غار کے آگے جالا بھی ہو۔ جتنا جالا وہ 1.5 مہینے میں بھونتی تھی، نبی پاک کی خوشی میں اس نے 1 دن میں بھون دی۔ اللہ پاک نے کبوتری کو حکم دیا کہ اے کبوتری اس جالے کے اوپر انڈے اتار دو۔ کبوتری انڈے اتار دیتی ہے۔ ہر چیز اپنے اللہ کے تابع ہے۔ ہمارے اللہ فرمائے ایسے ہو جا وہ ہو جائے۔ اب جب کفار مکہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے اپنے قبیلوں میں واپس چل گئے، اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اس غار سے باہر تشریف لاتے ہیں اور سیدھا مدینہ پاک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اور روایت کے مطابق 21 دن بعد اللہ پاک کی ذات ہمارے پیارے نبی